बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कश्मीर अलमियों का एक मजमूआ है। बरसग़ीर की तारीख़ में जम्मू के मुसलमानों का क़त्ल आम और जबरी बेदखली इन्हीं अलमियों में से एक अलमिया है, या वो भयानक बाब है जो वक्त की गर्द में बज़ाहिर तो चश्मे आलम से ओझल हो गया है, मगर कश्मीरियों की इज्तिमाई यादाश्त पर नक्श है। और इसी यादाश्त को आज हम यहाँ रूब गुफ्तगू ला रहे हैं, और इसका मकसद जम्मू के इन शुहदा को याद करना, उस सानिहे के मुहर्रिकात को ज़ेर बहस लाना है। इस सिलसिले में हमारे यहाँ मेहमानान गिरामी हैं अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसके अलावा आबिद अब्बासी साहब हैं, RIUG के साबिक़ सरबराह और KJF के सीनियर रुकन हैं, और नेशनल प्रेस क्लब में एक मौसर और मुतहरिक किरदार है। तो सबसे पहले मैं सवाली हूँ अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब से कि वानी साहब, एक तो तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। यूँ तो कश्मीर की तारीख़ भरी पड़ी है अलमियों से, बल्कि इस ख़त्ते में जितने भी अलमिये हैं उसका सरचश्मा कश्मीर है। आप ये बताइए कि वो वाक़या हुआ क्या है और इसके मुहर्रिकात क्या थे? शुक्रिया अरशद साहब आपका। बुनियादी तौर पर 6 नवंबर जब हम योम शुहदाई जम्मू मनाते हैं, ये एक याद है उन शुहदा की जो 1947 में जम्मू में डोगरा शाही के ज़ेर असर RSS और दूसरे जो उनके एलाइज़ थे उनके हाथों मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम किया गया और जबरी बेदखली की गई। 6 नवंबर एक सिंबॉलिक डे है, अगरचे ये वाक़ात 1947 के शुरू से ही पूरा हफ्ता जारी रहा। जब अभी नहीं, पूरा हफ्ता नहीं, जब अभी ऐलान आज़ादी जो पार्टीशन था ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की पार्टीशन की बात भी अभी नहीं हुई थी, लेकिन ये तय था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 खुद मुख्तार रियासतें कायम होंगी। तो इसमें चूँकि मुसलमाना ने जम्मू कश्मीर जो थे, जो एक रियासत डोगरा के साए थी, उनमें के अंदर एक जुबिलेशन थी कि वो बनने वाली जो मुमलिकत है पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेंगे। और साथ साथ ये भी था जम्मू के अंदर, जम्मू का जो हिंदू था वो मुसलमान को वहाँ से एक्सटर्मिनेट करने की पहले से साजिशें कर रहा था। तवारीख़ ये बताती है, जो बदकिस्मती से इन पन्नों के नीचे दफन हो गई है, मार्च 1947 से ही महासभा का इजलास होता है। उसके बाद RSS का जो कैंप्स हैं वो जम्मू में कायम किए जाते हैं। पहला कैंप रणबीर सिंह पोरा में कायम किया जाता है, जहां उनको तरबियत दी जाती है, बाज़ाब्ता तौर पर अस्करी तरबियत दी जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे इलाकों में फैला जाता है। और इसके लिए जब ऐलान आज़ादी होता है 3 जून को, जब ये तकसीम का ऐलान होता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 रियासतें वजूद में आ जाएंगी, तो जो मुसलमान था कश्मीर का, उसने एक जुबिलेशन का इजहार किया। और फिर हम देखते हैं कि 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के वाक़ात ऐसे हैं कि जिसमें RSS और दूसरी जो हिंदू इंतहा पसंद ताकतें थी, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई थी, राजवाड़ों से आई थी, उन्होंने मुसलमाना ने जम्मू को तंग करना शुरू कर दिया। उस वक़्त RSS में ये वेद बसीन और बलराजपुरी 2 मुस्तनद आवाज़ें हैं कश्मीर की तवारीख़ की, वो उस वक़्त RSS का हिस्सा थे। हालांकि वेद बसीन साहब उस वक़्त 16 साल के थे। वो लिखते हैं कि हम फिर महाराजा के पास गए, वो किंग्स कॉलेज के तालिब इल्म थे, वो महाराजा के पास गए, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो महाराजा ने कहा ये इसलिए हो रहा है कि हमने मुसलमानों की यहाँ एक्सटर्मिनेशन करनी है तमाम उन अज़ला में से जहाँ मुसलमान जम्मू के खित्ते में आबादी में ज़्यादा हैं, ताकि हम एक हिंदू रियासत कायम कर सकें। तो वो लिखते हैं कहीं 2 से 3 लाख के करीब जो लोग हैं वो धकेले गए जम्मू से बाहर। इट वाज इन 5 सितंबर से 20 सितंबर तक के वाक़ात हैं जब वो धकेले गए। अब जब ऐलान आज़ादी ये जो एक वाक़ा जन्म लेता है, उसके बाद के वाक़ात जब ये बढ़ जाते हैं, यहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 2 रियासतें कायम होती हैं और कुछ क्रिमिनल वायलेंस किसी जगह होती है, जम्मू का वाक़ा कुलियतन तौर पर स्पॉन्टेनियस क्रिमिनल वायलेंस नहीं थी। इसको हिस्टोरियन एलिस्टर लैम, जो मार्टिन सिडेलन और दूसरे जो विक्टोरिया स्कॉफील्ड और इवन प्रेम शंकर जहाँ लिखते हैं, ये कुल्ली तौर पर स्पॉन्टेनियस क्रिमिनल राइट नहीं था। ये एक वेल प्लानड
جو ایک طریقہ بنایا گیا تھا کس طرح سے مسلمانوں کی ایکسٹرمنیشن کرنی ہے، کیونکہ مہاراجہ نے اس سے پہلے مسلمان جو سپاہی تھے 60,000 کے قریب، جنہوں نے جنگ عظیم دوم میں حصہ لیا تھا، جو پنچ اور دوسرے علاقوں سے کے رہنے والے تھے، ان سے ہتھیار لیے تھے اور ان دوسرے مسلمانوں سے ہتھیار لیے گئے، اور دوسری طرف ہندوؤں کو ہتھیار دیے جا رہے تھے۔ اس سلسلے میں پنچ میں ایک بغاوت شروع ہوتی ہے 23 اگست 2019 کو 1947 کو ایک بغاوت پنچ سے شروع ہوتی ہے، جس کی قیادت تواریخ کہتی ہے ایک نوجوان سردار عبدالقیوم خان، جو عرف عام میں مجاہد اول کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک بغاوت شروع ہوتی ہے، کیونکہ ان کے زیر اثر وہ سارے لوگ جو بزرگ بھی اس وقت تھے، لوگ تھے، علماء تھے، جنہوں نے فتوے دیے کہ یہ ہم نے کرنا ہے، تو وہاں سے ایک بغاوت شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہندوستان نے اس ساری چیز کو، جو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے پنوں میں جو یہ چھپ گیا ہے یہ واقعہ، وہاں پر یہ نہیں ہے جہاں پر دوسرے واقعات جو ہندوستان پاکستان میں رونما ہوئے، جو ہندو مسلم جو قتل عام ہوا، وہ تواریخ میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں رہا، تھینکس ٹو اس وقت کے انگریز اخباروں کا۔ ٹائمز آف لندن کہتا ہے 2,37,000 سے 2,80,000 تک لوگ جو وہاں پر ایکسٹرمنیٹ کیے گئے، شہید کیے گئے، اور اسی طرح دوسرے اخبار جو بعد میں اس نے اپنی کتاب میں آئی ڈونٹ ریممبر ہز نیم، وہ آیا 1953 میں، ہر جگہ وہ پھرا اور اس نے لکھا کہ کس طرح سے یہ کارنیج کیا گیا اور کیسے یہ پلان ایک تھا۔ وانی صاحب اگر آپ اجازت دیں، مطلب آپ نے ریفرنسز کی بات کی ہیں، جو ویسٹرن میڈیا ہے، دانشور ہیں، مصنفین ہیں، آپ نے بات کی تھی لندن ٹائمز کی 10 اگست 1948 کی رپورٹ ہے، کہتے ہیں ان دا جموں ایریا alone between 200,000 and 500,000 Muslims were systematically exterminated by forces of the Dogra state and Hindu extremists. Large number of Muslims were driven across the border into Pakistan. اسی طرح سنڈے ٹائمز کی 9 نومبر 1947 کی رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا کہ خوفناک سانحہ جموں میں پیش آیا، جہاں مسلمان آبادی تقریباً مٹا دی گئی ہے۔ پاکستان پہنچنے والی پناہ گزینوں کی ٹرینیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ڈوگرا افواج نے تقسیم کے انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ پھر ایئن اسٹیفنز کا آپ شاید ذکر کر رہے تھے، ان کا دا اسٹیٹسمین کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، اپنی کتاب میں پاکستان میں رقم تراز ہیں، کہتے ہیں کہ جموں میں ہونے والی ہلاکتیں ایک منظم قتل عام تھی جن کی ڈوگرا حکومت نے سرپرستی کی اور مدد کی۔ اور ایک اور جگہ پہ اچھا انہی کے حوالے سے یہ جو ایئن ہے، اور ان کے حوالے سے وکٹوریا اسکوفیلڈ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کشمیر ان کانفلکٹ انڈیا پاکستان اینڈ دا ان اینڈنگ وار، اور وہ کہتی ہیں کہ ایئن اسٹیفنز کہتے ہیں کہ اگست سے شروع ہونے والے 11 ہفتوں میں منظم درندگی کے ذریعے مسلمانوں کی پوری آبادی جو تقریباً 5 لاکھ تھی ختم کر دی گئی، ان میں سے 2 لاکھ لاپتہ ہو گئے، شاید قتل کر دی گئی یا بیماری اور بھوک سے مر گئے، جبکہ باقی مغربی پنجاب کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ایک منظم قتل عام تھا، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ عابد عباسی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قتل عام کے جو محرکات اس وقت تھے 1947 میں، آج 78 سال گزر گئے، جابر نے ظالم نے صرف شکل بدلی ہے، اس زمانے میں تلوار اور ترشول تھی، آج قانون جمہوریت کا لبادہ بھی اس نے حاصل، اس وقت ننگی جنونیت تھی، آج اس نے جمہوریت اور قانون کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہی کچھ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے جہاں بھارت کی 10 لاکھ فوج موجود ہے کشمیر کے اندر؟ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان تمام محرکات کا جہاں ذکر کر رہے ہیں، نومبر 1947 کے جو محرکات تھے جس میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے جموں سے جو ہجرت کرنے والے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور آج اگر ہم 2025 میں جب کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو چینج کر دیا گیا اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جب کشمیر میں کشمیریوں کی شناخت پر حملہ ہوا اس وقت تو تلوار چلی، گولی چلی۔ آج وہاں پر کشمیریوں کے اندر یہ ایڈیشن کر دی گئی کہ 5 ملین سے زائد لوگوں کو ایک نیا ڈومیسائل جاری کر کے غیر ریاستی انداز میں وہاں پر جب آبادی کے تناسب کو چینج کیا گیا، اور وہی مائنڈ سیٹ جو اس وقت مسلم اکثریتی علاقوں کو اقلیت میں تبدیل کر رہا تھا،
پھر آج جموں میں یا پورے کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ مودی سرکار نے یا انڈین سرکار نے وہاں پر اسی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اپنایا، اور وہ ہے ڈاکومنٹ کی صورت میں غیر ریاستی باشندوں کو ایک ڈومیسائل جاری کیا گیا تاکہ وہاں پر اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کر دی جائے۔ ایک بات یہ ہو گئی، پھر یہاں تک معاملہ نہیں رکا، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو مختلف قوانین متعارف کرائے جاتے ہیں، چاہے کنٹرول بلڈنگ کا قانون ہو، پھر اسی طرح جو جنگلات کے اوپر نئی رائٹس کا قانون ہو، پھر وہاں کی آپ یہ دیکھیں کہ زمینوں کی الاٹمنٹ 56,000 ایکڑ سے زائد کی جو زمین ہے وہ الاٹ کر دی گئی وہاں کی جو فوج ہے انڈین فورسز کو، تاکہ وہ آکوپائی کر سکے، اور اس کے بعد جو غیر ریاستی باشندے ہیں یا وہ لوگ جن کا کشمیر سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے ان کو وہاں پر آباد کاری کے لیے طریقہ کار طے کیا جا سکے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو بنیادی طور پر نفی کرتے ہیں اس معاملے کی کہ کشمیری کیونکہ جو شناخت وہاں پر موجود تھی اس میں اب غیر ریاستی باشندوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے، اور نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کشمیریوں کی اصل شناخت ہے اس پر جو حملہ ہے وہ کشمیری اس کو روک رہے ہیں مسلسل، لیکن یہ اس طریقے سے اپنایا جا رہا ہے کہ جہاں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی توجہ کی ضرورت تھی وہ نہیں ہو پا رہی۔ تیسری بات اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تاریخ کے اوراق میں جہاں پر کہیں دھول مٹی پڑ گئی جموں کشمیر کے ان شہداء کے ان قربانیوں پر، اس کو ہٹا کر ہمیں یہ بتانا پڑے گا پھر سے اس دنیا کو جس کے ریفرنسز ہم کوٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر سے جو قتل عام ہوا، جو وہاں پر شہداء کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس کو دنیا اس پر توجہ کرے۔ شاید کشمیر دنیا کا وہ واحد علاقہ خطہ یا تنازع ہے جس پر سب سے زیادہ قربانیاں دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا خطہ آج ہی موجود ہے، اور سب سے لمبا عرصہ اگر معاملہ ہوا تو اس کشمیر کو ہو چلا ہے آج 78 سال، لیکن اس سے قبل اگر دیکھیں آپ 31-32 سے دیکھیں تو قربانیوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اذان دینے کے معاملے میں ہری سنگھ کی فوج کے لوگوں نے وہاں پر عام کشمیریوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ تقریباً 100 سال اگر مجموعی طور پر اس عرصے کے اندر دیکھیں، اور اگر اب 1818 سے لے کر پھر 1840 سے لے کر دیکھیں تو شاید یہ کوئی 125 سال 150 سال تک بنتا ہے۔ تو وہاں کا جو کشمیری بنیادی طور پر حق خودارادیت کا طلبگار اگر 1818 میں تھا، 1840 میں تھا، 1947 میں تھا، تاحال آج بھی وہ حق خودارادیت کا طلبگار ہے۔ جی ہاں، بالکل درست فرمایا۔ اچھا، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ سانحہ عالم اتنا بڑا سانحہ لیکن چشم عالم سے اوجھل رہا ہے، حالانکہ اس کے محرکات، اس کے وجوہات آج بھی بدستور موجود ہیں۔ آج بھی سسٹمیٹکلی کشمیریوں کو ایک اکثریت سے اقلیت میں بدلا جا رہا ہے، ان کی عددی اور تہذیبی تطہیر ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایک معروف صحافی تھے اور امن کے علم بردار برطانوی، دی گارڈین میں ہاریس الیگزینڈر، وہ لکھتے ہیں کہ جموں کا سانحہ تقسیم کا سب سے کم معروف مگر شاید سب سے خون ریز واقعہ تھا، جس میں سرکاری سرپرستی کے تحت تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ شہادتیں آ رہی ہیں کہ برصغیر کی تقسیم کا سب سے بڑے سانحات میں سے یہ بھی ایک سانحہ تھا، لیکن اوجھل ہو گیا۔ تو ہمیں الطاف صاحب کیا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے سانحات، اتنے بڑے واقعات کو چشم عالم کے سامنے لائیں، احساس دلا دیں کہ وہ جو کہانی اس وقت کی تھی وہ وہیں پہ ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ہندوستان نے اس وقت بھی جو ایک بیانیہ بنایا دنیا کے اندر، جو بیانیہ بنایا، ایک جھوٹا بیانیہ دنیا کے اندر پھیلایا گیا، اور جن کتابوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ ساری کتابیں اس بیانیے کی نفی کرتی ہیں۔ جیسے ہندوستان نے بیانیہ بنایا کہ ہندوستان کی فوج یا مہاراجہ الحاق کرنے پر مجبور ہوا کیونکہ قبائلی حملہ ہوا آزاد کشمیر پر، اس لیے مہاراجہ الحاق کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ تواریخی طور پر اور جو انسیڈنٹس ہوئے، جو واقعات ہوئے، وہ سارے اس چیز کی نفی کرتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ہندوستان نے اس کو لے کر، اسی بہانے کو لے کر اقوام متحدہ میں چلا گیا اور وہاں سے سیز فائر حاصل کر کے آ گیا۔ اس سلسلے میں سیز فائر ہوا اس وقت۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے وہاں کشمیر کے اندر بھی، اور جو مائیگرنٹس کشمیر سے باہر آ گئے، جو لوگ باہر آئے، انہوں نے بھی اس ہسٹری کو ریکارڈ نہیں کیا، اپنی دلیل نہیں بتائی، اپنی دلیل نہیں لکھی۔ میں تبھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یا میں نے جن کتابوں کا ذکر کیا، جن آتھرز کا ذکر کیا، جن اخبارات کا ذکر کیا، وہ غیر ملکی ہیں،
وہ کوئی ہندوستانی پاکستانی ایک آدمت ہوگا، لیکن زیادہ تر اور کشمیری کوئی نہیں ہے اس میں جس نے یہ لکھا ہو، جس نے اس پر بات چیت کی ہو، جموں کا کوئی جس نے اس پر بات چیت کی ہو. لہٰذا ہم اکثر اپنی کہانی جو آج بھی ہے، جو یہ کہانی سنانی ہے، یہ کہانی بتانی ہے، یہ ہم نے بار بار بتانی ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم مجھے بھی 35 سال ہو گئے اس تاریخ میں عرق ریزی کرتے ہوئے، میرے خیال پہلی دفعہ ہم اس چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں، یار یہ چیز کیوں دبی رہی آج تک، اس پر کیوں نہیں یہ آگے آئی، یہ جینوسائیڈ کے اس میں کیوں نہیں آیا، دنیا نے اس پر کیوں کام نہیں کیا؟ کیونکہ بذات خود مدعی سست گواہ چست والی بات ہے، کیونکہ مدعی جو تھے، مدعیوں نے خود اس پر کام اس طرح سے نہیں کیا. اگر جب تک آپ کریں گے نہیں تو اب تک کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ ہیں، میں ہیں، عابد صاحب ہیں، جتنے بھی اب نوجوان ہیں جو تواریخ لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جہاں ہم آج کی تازہ واقعات جو انسانی حقوق کے ہوتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمنیسٹی رپورٹ کرتی ہے، ہیومن رائٹس واچ رپورٹ کرتی ہے، فرنٹ لائن رپورٹ کرتی ہے، US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرتا ہے، اور پھر اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل سے رپورٹ آتی ہے، آفس آف دا ہائی کمشنر سے رپورٹ آتی ہیں ان تازہ واقعات پر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو پرانے واقعات ہیں، جو اصلی واقعہ اس تاریخ کا ہے، جو سب سے کم رپورٹڈ ہے، جس کو سیاست کے نیچے دبایا ہے ہندوستان نے اسی ایک غلط نیریٹو کے ذریعے، جس طرح سے ہندوستان نے پچھلے 20 سال سے کشمیر کی تاریخ کو دنیا کے اندر ایک ریڈیکلائز موومنٹ، ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی بات کی، سارے سلسلے اس پہ اس نے کام کیا، لیکن اس کو ہم جواب تو دیتے رہے، ہر جگہ پر کاؤنٹر کرتے رہے. تو اس لیے ہندوستان کو وہاں منہ کی کھانی پڑی. کسی بھی کشمیری آرگنائزیشن کو، کسی بھی کشمیر کو دنیا نے نہیں مانا کہ یہ ٹیررسٹ ہے یا یہ ایسا ہے، تو اس کو کہا کہ یہ حریت پسند ہے، اس کو حق ہے چاہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام نہ کرے اس طرح سے اس کام کے دوران. اس لیے میں کہتا ہوں ذمہ داری ہماری بنتی ہے. جب تک ہم دنیا کے سامنے چیز نہیں لائیں گے، میں اکثر اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم امریکہ کا اخبار پڑھتے ہیں خود؟ کیا ہم برطانیہ کا اخبار پڑھتے ہیں؟ کیا ہم افریقہ کا اخبار پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا اخبار پڑھیں گے؟ جو ہم آزاد کشمیر چھاپتے ہیں وہاں اردو کا اخبار وہ پڑھیں گے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ڈیسک ٹاپ تک ہماری ایک خبر پہنچنی چاہیے، ہماری بات ان کے ڈیسک ٹاپ تک پہنچنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. وہ اخبار گوگل پر نہیں پڑھیں گے، ہمارا یہ ان کے پاس پہنچنا ہے. ڈاکیومنٹ پراپر کرنی چاہیے اس پر انہی ریفرنسز کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کسی کشمیری جو ہمارے ریسرچرز ہیں، ان ریفرنس کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک ڈوزیر کے طور پر ازسر نو جو جینوسائیڈ کے لیے UN کا اسپیشل رپورٹر ہے اس کے پاس بھیجنا چاہیے. کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں دنیا میں جو جنگ عظیم دوم کے وار کرائمز ہیں ان کے لیے لوگ انصاف مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس کے لیے انصاف مانگنا ہوگا اور اس پر یہ کام کرنا ہوگا. عابد عباسی صاحب، الطاف حسین وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سانحہ پرانا نہیں ہوا، اس کے اثرات آج بھی، یہ کیس آج بھی زندہ ہے، ہم اس کیس کو پرسیو کر سکتے ہیں. آپ کا قلم اور زبان سے تعلق ہے، آپ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے ایک چھٹے بڑے ملک کے دارالحکومت میں جید صحافیوں میں سے ایک ہیں، اور قلم، زبان اور اپنے بات عوام تک پہنچانے میں بھی جدت آ چکی ہے، نئے ٹولز آ چکے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہم کشمیریوں کو بحیثیت مجموعی؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، وہاں مکمل زبان بندی ہے، اسٹرینگولیشن ہے. وہاں میر وائز عمر فاروق جیسے اتنی بڑی ریلیجس اور پولیٹیکل ریلیجس شخصیت ہیں، ان کو جمعے کی نماز اکثر اوقات پڑھنے نہیں دی جاتی وہاں پہ. تو کیا اس طرف جو کنٹرول لائن کے اس طرف ہم لوگ ہیں، کس طرح، کیا میکینزم ہونا چاہیے، کیا ٹولز استعمال کریں، کس طرح ہمارا آپس میں تال میل ہو تاکہ ان سانحات کو، ان واقعات کو، یہ جو بہت بڑے کیسز ان کو ہم زندہ کر سکیں؟ بلا شبہ اس میں دیکھیے کہ اگر ہم UN کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ 1945 کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اس بات پر دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے واقعات اس وقت سٹارٹ ہوئے جب UN کی تشکیل سے اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی، اور پھر آگے چل کر اسی UN کے اندر اسی قرارداد پاس ہوئی. اور آج تقریباً اگر ہم اعداد و شمار کا ذکر کریں تو کوئی 1.5 درجن کے قریب مختلف اوقات کے اندر
کشمیر کی قراردادیں جو ہے وہ اسی UN میں موجود ہے. تو اس لحاظ سے یہ کیس زندہ ہے اور ہم اس کیس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ان تمام انٹرنیشنل اداروں میں جہاں پر ہمیں ضرورت ہے. دوسری بات اس حوالے سے آپ دیکھیں، خاص کر میں 5 اگست 19 کا ذکر کروں گا، چونکہ جب یہ صورتحال بنی یہاں پر تو اس کے بعد سے تقریباً 1.5 سال تو آپ کا انٹرنیٹ، آپ کے ٹیلی فون جو سروسز تھی وہ بند رہیں، اور پھر سے ان واقعات کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، آپ کو ٹھیک طرح سے یاد ہوگا، چونکہ چاہے اس میں BBC تھا، BBC نے اپنا دورانیہ بڑھایا، آپ کا پریس ٹی وی تھا، آپ کا نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل تھے. یہ سارے انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے کشمیر کے ایشو کو ریکوگنائز کیا انٹرنیشنل سطح پر، اور کشمیر پر لکھے جانے والی جو لینگویج ہے وہ 5 اگست کے بعد سے چینج ہوئی اور لوگوں نے وہاں پر توجہ کی. آج بھی آپ اگر ان تمام حقائق کو ٹیبل کریں گے، سامنے لائیں گے، تو ڈیفینیٹلی مجھے پوری امید ہے کہ ادارے اپنی جگہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، لیکن جو اس دنیا کی آبادی ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آپ کی طرف توجہ کریں گے. اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، دیکھیے ایک دو چیزیں تو ایسی ہیں، جس طرح ہم گوگلز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ایسا مواد ملتا ہے جو شاید زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوتا کشمیر کے ان حقائق سے جو وہاں پر پڑھنے والے قاری کو میسر ہونا چاہیے. دوسری بات اسی اعتبار سے ضروری ہے، اس پہ ریسرچ ورک ہونا چاہیے، اس پر، چونکہ یہ تو بھی پچھلے 78 سالوں کی بات ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں، جو اس وقت 47 میں تھے یا ابتدائی سالوں میں تھے، اور اس کے بعد آج بھی ہمیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، میسر ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو مجتمع کر کے ہم اس کو ایسی شکل دے سکتے ہیں جس میں حقائق پر مبنی ہو. پھر ہم ڈیجیٹل ٹولز کو استعمال کر کے دنیا تک اپنی بات کو بہت بآسانی پہنچا سکتے ہیں. ہمیں ان تمام تر لہجات جو لہجے استعمال کرتے ہیں، لہجے سے بڑھ کر حقائق کی طرف توجہ دینی ہوگی، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے کشمیریوں کے اوپر کیا بیتی. ہم ریسنٹلی پہلگام واقعے کو دیکھ کر اگر بات کریں تب بھی دنیا کے سامنے ہے. پھر سے وہاں پر موجود جو قیادت ہے، کشمیری قیادت اس وقت جیلوں میں ہے. آپ ان واقعات کو کوٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر جو انسانی حقوق کے نمائندے، جس طرح ہم خرم پرویز کا ذکر کر لیں، اس کے پاس جو حقائق ہیں وہ اس وقت پس دموار زندہ ہیں. اور اسی طرح ہم دیگر تمام تر ایشوز کو جو حقائق کی بنیاد پر، جس طرح ہم خبر کر رہے ہوتے ہیں، حقائق کی بنیاد پر سامنے لا کر دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، وہاں پر انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. وہاں صرف کسی ایک مذہب کا ایشو نہیں ہے. آج دیکھیے وہاں کا، اگر جموں کے اندر کی جب ہم بات کر رہے ہیں، وہاں کا پنڈت، وہاں کا سکھ، وہاں کا ہندو جو امن پسند ہے، وہ بھی بھارت کے اس رویے سے نالاں ہے، اس کے ایکٹ سے نالاں ہے. ہمیں وہ بھی دکھتا نظر آتا ہے. ہمیں لداخ کے اندر آج حالیہ عرصے کے اندر جو چلنے والی تحریک ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنے حقوق کی بات کی ہے. تو اس اعتبار سے دنیا بھر کے اندر جو بسنے والا کشمیری ہے وہ آج بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور بھارت اور جو دیگر اس کے ادارے ہیں جو کسی طرح جابرانہ عمل کر کے ان کشمیریوں کی آواز کو دبا رہے ہیں، وہ کسی صورت نہیں دبنی چاہیے. ناظرین، ہم نے اس گفتگو سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر اس طرح کے سانحات وقت کی گرد کے نیچے دبا دیے جائیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو یہ تاریخ میں پلٹ کر دوبارہ آتی ہیں، یہ پیچھا کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. یہ چنار کے آگ کی طرح ہوتے ہیں، راکھ کی ڈھیر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بج چکی ہے لیکن وہ اندر دہک رہی ہوتی ہے. ویسے بھی کشمیر کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ 1990 سے لے کر 1994 تک درجن بھر قتل عام کے اسی طرح کے واقعات اور سانحات پیش آئے ہیں. گریگری اسٹنٹن جو نسل کشی کے حوالے سے بڑے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 مراحل ہوتے ہیں نسل کشی یا قتل عام کے، اور بھارت 8 مراحل طے کر چکا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مہیب قسم کا قتل عام ہونے والا ہے اس کا مرکز کشمیر ہوگا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ 1947 میں جو گزرا ہے وہ تاریخ میں کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ ہونے کا پورا احتمال رکھتا ہے. لہٰذا یہ عالمی ضمیر کے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک چیلنج ہے قوانین کے حوالے سے، ضابطوں کے حوالے سے، کہ وہ آگے آئیں، کشمیریوں کے ساتھ انصاف کریں، اور جو تاریخ میں مجرم ٹھہرے ہیں، جن کا ثبوت بھی سامنے ہے،
ان کی پکڑ ہو اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ یہیں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے اور اپنے مہمانان گرامی کا دل کے میں گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔